प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बात करेंगे उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी के बारे में। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली और सबसे प्यारी ज़ौजा थी। इनकी वफादारी, मोहब्बत और इस्लाम की हमायत ने तारीख रकम की है। आइए सुनते हैं इनकी मुकम्मल स्वाने हयात को तफसील से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा हज़रत सईदा खतीजा बिनते खुवैलिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सिवा आपकी सारी औलाद इन्हीं से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी इस वफ़ादार बीवी को याद करते रहे। सईदा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम खुवैलिद और वालिदा का नाम फ़ातिमा था। आपके वालिद अपने कबीले में एक बुलंद मर्तबा आदमी थे। हर शख्स इन्हें इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखता था। उन्होंने मक्का में रहाइश इख्तियार की और वहीं फ़ातिमा बिनते ज़ाहिदा से निकाह किया। अल्लाह ताला ने इन्हें वो बेटी अता की जो उम्मत मुसलमा की सबसे पहली उम्मुल मोमिनीन बनी। सईदा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आमुल फ़ील से 15 साल पहले पैदा हुई। इस तरह आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 15 साल बड़ी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आपका 2 बार निकाह हो चुका था। पहले शोहर का नाम अतीक बिन आबिद मखजूमी था, जिनसे एक बेटी हिंद पैदा हुई। दूसरे निकाह अबू हाला बिन नबाज से हुआ, जिनसे 2 बच्चे हिंद और हाला पैदा हुए। कुछ रवायात में लिखा है कि पहला निकाह अबू हाला से हुआ था। अमुल फ़ील के 20 साल बाद जंग फजार छिड़ गई, जिसमें हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद और शोहर जंग के लिए निकले और शहीद हो गए। इस तरह आपके घर की सारी जिम्मेदारी आप पर आ गई। आपका ख़ानदान तजारत से वाबस्ता था, लेकिन अरब के माशरे में औरत के लिए तजारत करना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए सईदा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने रिश्तेदारों के ज़रिए कारोबार करवाती थीं और इन्हें बाकायदा मुआवजा और मजदूरी अदा करती थीं। इसी दौर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे और लोगों में सादिक और अमीन के नाम से मशहूर हो चुके थे। आपकी सच्चाई और दयानतदारी की शोहरत पूरे मक्का में फैल चुकी थी। जब ये शोहरत सईदा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक पहुंची तो उन्होंने आपके पास एक पैगाम भेजा कि आप मेरा सामान तजारत लेकर जाएं और जो मुआवजा मैं दूसरों को देती हूँ वो मैं आपको 2 गुना दूंगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पेशकश को कबूल फरमा लिया। आपका ये सफ़र तजारत बहुत कामयाब रहा, क्योंकि ये सफ़र बहुत मुनाफ़ेबख्श साबित हुआ। इसलिए तजारत के सफ़र के 2 माह 25 दिन बाद खुद सईदा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम भिजवा दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के मशवरे से इस पैगाम को कबूल कर लिया। सईदा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नहायत समझदार और शरीफ खातून थी। अल्लाह ताला ने इन्हें मालो दौलत से नवाजा था और वो अपने कबीले में भी बहुत इज़्ज़तदार मानी जाती थी। इसी वजह से हर शख्स इनसे निकाह करने की ख्वाहिश रखता था, मगर कदर ने इन्हें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब कर लिया था। इस तरह निकाह की तारीख़ तय हो गई। मुकर्रर तारीख़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब, हज़रत हमज़ा और अपने ख़ानदान के दूसरे लोगों के साथ सईदा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाए। हक महर 500 दिनार दरहम के बराबर मुकर्रर हुआ। इस तरह सईदा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सबसे पहली उम्मुल मोमिनीन बनने का शरफ़ हासिल हुआ। आपका पहला लक़ब ताहिरा था, यानी पाकीज़ा। निकाह के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और सईदा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल।
نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال و ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اب آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پہلی وحی اول سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر مشکل اور پریشانی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور دلاسا دیتی۔ جب پہلی بار غار حرا میں وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور آپ کا بدن مبارک لرز رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کوئی کپڑا اڑا دو۔ جب کچھ دیر بعد گھبراہٹ دور ہوئی تو غار حرا میں پیش آنے والا سارا واقعہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا۔ اس پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گے۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور پورا واقعہ انہیں سنایا۔ ورقہ بن نوفل یہ سب سن کر یقین کے لہجے میں بولے، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال باہر کرے گی۔ اس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون بنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مشکل میں آپ کی سب سے بڑی مددگار ثابت ہوئیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تب بھی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی آپ کا پیغام قبول کیا اور سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت بنی۔ مردوں، عورتوں اور بچوں میں سب سے پہلے پوری ایمانداری اور یقین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ انہوں نے نہ صرف نبوت کی تصدیق کی بلکہ آغاز اسلام میں سب سے بڑی مددگار بھی ثابت ہوئیں۔ کفر کے کئی سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت تکلیف نہیں پہنچا سکے اور اس میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت بڑا کردار تھا۔ مکہ میں آپ کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ جب مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تو آپ کو بہت صدمہ غم ہوتا، مگر یہ صدمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی اور مشرکین کے برے سلوک کو بے اثر کر دیتی تھیں۔ 7ویں سال نبوت میں قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حامیوں اور پورے بنو ہاشم قبیلے سے تمام تعلقات توڑ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ہاجری ساتھیوں کے ساتھ شعب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ وہاں آپ کو 3 سال تک سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ بچوں کی بھوک سے بلبلاتی آوازیں گونجتی تھی۔ اس کٹھن دور میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے ہر وہ تکلیف برداشت کی جو دوسروں کو جھیلنی پڑی، پتے کھا کر گزارا کیا۔ انہی حالات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اثر کی وجہ سے کبھی کبھار کھانا پہنچا دیا جاتا تھا۔ آخر کار قریش کے آپسی اختلافات کی وجہ سے 3 سال بعد 10ویں سال نبوت میں یہ مصیبت ختم ہوئی، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سخت ماحول سے نجات پائی۔ تب تک لگاتار تکلیفیں سہنے کی وجہ سے ان کی صحت بہت زیادہ گر چکی تھی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 3 سال پہلے کہ چچا حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا۔ ابھی چچا کے دکھ کا زخم تازہ ہی تھا کہ آپ کی مبارک بیوی حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں۔ پیارے نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ آپ روتے ہوئے دعائے خیر فرمانے لگے اور ارشاد فرمایا، اے میری غم گسار جدائی کی گھڑیاں قریب ہیں، اے میری زوجہ جنت تمہارے انتظار میں ہے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے اپنی موت کا کوئی غم نہیں، لیکن بس یہی دکھ ہے کہ میں آپ کے مقدس سایہ سے محروم ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ روتے ہوئے فرمانے لگے، اے میری رفت، اے میری غم گسار، جو بھی کہنا چاہتی ہو کہو، تمہاری وصیت پر مکمل عمل کیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹیوں، ایک سیدہ زینب، 2 حضرت ام کلثوم، 3 حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف سے مکمل اطمینان میں ہوں۔ میں نے اپنی مرضی سے ان کی شادیاں کر دی ہیں اور ہر ایک کو ان کی خواہش کے مطابق جہیز دے کر اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ لیکن پھر رک کر ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے فرمایا، مگر میری پیاری بیٹی فاطمہ کی شادی ابھی باقی ہے، میں اسی وجہ سے پریشان ہوں، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیں گے اور نکاح اور رخصتی کے تمام کام خود سر انجام دیں گے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آخری بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ کی شادی کا معاملہ دوسروں کے حوالے مت کیجیے گا، تمام امور خود انجام دیجیے گا، اور یہ مت ہونے دیجیے گا کہ میری بیٹی کو یہ محسوس ہو کہ ان کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درد بھری حالت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ باتیں سنی تو آپ تڑپ اٹھے۔ وصیت کرتے کرتے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہوش و حواس کھونے لگیں۔ بے بسی میں ان کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا تو چیخ چیخ کر رونے لگیں، اپنی ماں کے سینے مبارک پر سر رکھ کر اتنا زور زور سے روئیں کہ شاید ہی دنیا میں کسی نے اس طرح کبھی رویا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پریشان تھے۔ ایک ماہ کی اپنی آخری لمحوں میں بیٹی کو تسلی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلک بلک کر روتے دیکھا تو خود بھی رو پڑیں، لیکن ماں ہونے کے ناطے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کو تسلی بھی دینے لگیں۔ پھر حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ تمنا ہے کہ کچھ دیر اور میرے سامنے تشریف فرما رہیں تاکہ آخری بار میں آپ کی زیارت کر لوں، آپ کے پاک چہرے کی برکت سے اپنی آخرت کا سامان کر لوں اور آپ کو آخری بار الوداع سلام کہہ سکوں۔ اے میرے سرتاج، مجھے اس دنیا سے تو جانا ہی ہے، لیکن اگر آپ میرے سامنے ہوں گے تو میری روح آسانی سے نکل جائے گی اور موت کی تکلیف میں کمی آ جائے گی۔ میرے محبوب، آپ کی خدمت میں 25 سال گزر گئے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے یہ بس کچھ لمحہ ہی تھے جو آپ کے ساتھ بیتے۔ اب جدائی مقدر بن چکی ہے۔ پھر آنکھوں میں آنسو بھر کر بولیں، بس ایک التجا ہے، روز قیامت مجھے اپنی رحمت کے دامن میں جگہ دینا، اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت کرنا اور میری مشکلات حل فرمانا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں سن رہے تھے، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ نے تسلی بھری آواز میں فرمایا، خدیجہ، یہ بات تو صحیح ہے کہ قیامت کے دن بہت سخت ہوگا، لیکن تمہارے لیے اللہ نے ہر طرح کی آسانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ تمہارے لیے جنت میں موتیوں کا ایک عالی شان محل تیار کیا گیا ہے۔ اے میری غم گسار، تم بالکل پریشان مت ہو، تم جنت میں میرے ساتھ ہوں گی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ سے کہا، اے میری جان، میری ایک خواہش ہے، لیکن میں اپنے سرتاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ میں چاہتی ہوں
کہ تم اپنے بابا جان سے میری یہ آخری خواہش کہہ دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا امی جان آپ حکم کیجئے، میرے پیارے بابا جان آپ کی ہر تمنا ضرور پوری کریں گے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دھیمی آواز میں کہا مجھے اپنے سرتاج سے یہی امید ہے کہ رحمت للعالمین کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے وصال کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسی چادر میں کفن دیں جسے وہ وحی کے نزول کے وقت اپنے مبارک کندھوں پر ڈال کرتے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ اس چادر کی برکت سے اللہ مجھ پر اپنی رحمت نازل کرے گا اور میری مغفرت فرمائے گا۔ یہ باتیں کر رہی تھی کہ تبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم سے اپنی والدہ کی آخری خواہش بیان کی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کندھوں سے اپنی چادر اتاری اور سیدہ فاطمہ کو دیتے ہوئے فرمایا جاؤ یہ چادر اپنی ماں کو دکھا دو تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے۔ بیٹیوں کا ماں سے آخری لمحہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی یہ خبر پہنچا دی گئی۔ جب وہ آئیں تو اپنی والدہ کے سینے سے لگ کر رونے لگیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی شدہ تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفادار بیوی کی جدائی کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کچھ روز پہلے ہی حضرت ابو طالب کی جدائی کا غم سہا تھا اور اب ایک اور بڑا صدمہ سہنا تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتی اور کبھی اپنی بیٹیوں کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتی۔ اسی طرح سب کو دیکھتے دیکھتے 10 رمضان المبارک 3 نبوی میں مکہ معظمہ میں آپ کا وصال ہو گیا۔ سب سے بڑی ہمدرد اور مددگار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہر مصیبت، تکلیف، پریشانیوں اور امتحان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا۔ حضرت ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دو ایسے ہمدرد تھے جن کی وفات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غمگین کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا میری بیٹی مت رو، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس ایک برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آئیں تو انہیں اللہ تعالی اور میری طرف سے سلام کہہ دیجئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ ان کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جنت میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دوں جو موتیوں سے بنا ہوگا، جس میں کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہوگی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہیں یاد کرتے اور ان کی تعریف فرماتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح ایک سچی، وفادار اور ایمانداری سے بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔